वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। इस नावल के तमाम तर्जुमला हकूक़ मुसन्नफ़ा के नाम महफूज हैं। शहवाना ज़मान से मुतल्लिक़ सारी इंफॉर्मेशन इस लिफ़ाफ़े के अंदर हैं, साथ तस्वीर भी। लाला मंसूर सिर्फ सियासी ही नहीं, अपने इलाके की बड़ी ज़ोर आवर शख्सियत भी है। एहसान मंसूर इसका इकलौता बेटा है। इस वक्त शहवाना ज़मान अपनी माँ बदर आरा के साथ एहसान मंसूर के अता करदा फ्लैट में रह रही है। शहवाना की पहली शादी इसकी माँ बदर आरा ने अपनी किसी जानने वाले तहसीन खान से की थी। खासी मोटी ताज़ी असामी थी, खूब लूटा दोनों माँ बेटियों ने इसे। वो करोड़पति से कंगलापति बन गया तो इसकी माँ ने शहवाना की वहाँ से तलाक दिलवा कर दूसरी जगह शादी करने की हमाकत करने के बजाय कई अक्ल के अंधों को उल्लू बनाया था। अब बदर आरा की नज़र एहसान मंसूर पर है। एहसान मंसूर भी शहवाना पर जान छिड़कता है, जबकि लाला मंसूर को अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी और वो नहीं चाहता कि इसका बेटा ऐसी औरतों के हाथों बर्बाद हो। लाला मंसूर के लिए इन दोनों माँ बेटी को ख़त्म कराना मुश्किल काम नहीं था, मगर एहसान मंसूर ने अपने बाप को धमकी दे रखी है कि अगर इन माँ बेटी का बाल भी बीखा हुआ तो वो खड़े खड़े अपनी जान दे देगा। शाख ज़मान के सामने बैठा इसका रिपोर्टर इसे ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा था। इस दौरान शाख ज़मान ने इसे कतई नहीं टोका था और ना ही किसी किस्म की राय का इजहार किया था। रिपोर्टर इमरान की फराहम करदा मालूमात से वो पहले ही बाखबर था। इसका शाख के सामने रखा हुआ लिफाफा भी यूं का त्यों था। शाख ज़मान ने हाथ बढ़ाकर इसे उठाने की कतई कोशिश नहीं की थी। शहवाना ज़मान की अपने पहले शोहर तहसीन खान से कोई औलाद भी है। अपने अंदर की वहशत से घबराकर इसने पेपरवेट उठा लिया था। एक हाथ से दूसरे हाथ पर मुंतकिल करते इसने सपाट लहजे में पूछा था, जी सर, इसका एक बेटा है। दोनों माँ बेटी इसको अपने साथ रखती हैं। दरअसल तहसीन खान की अच्छी खासी जायदाद हथियाने के बावजूद दोनों माँ बेटी ने बेटे को अदालत के ज़रिए हासिल कर लिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता तहसीन खान दोबारा अपनी बुनियादें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमरान ने तफसीलन बताया, अच्छा अब तुम जाओ और मंसूर साहब को कॉल कर देना और बता देना कि रिपोर्ट छाया हो जाएगी। एकदम इसके अंदर की वहशत इस कदर बढ़ चुकी थी, शाख ज़मान को खदशा लाहक हुआ था कि वो कहीं इमरान के सामने ही खुद पर कंट्रोल ना खो दे। इसने एकदम कतई अंदाज में हुक्म देते इसे चलता किया था। जी, वो बाहर चला गया। शाख ज़मान उठकर कमरे में टहलने लगा था। शहवाना ज़मान, कोई इसके अंदर से चीखा था। वो गहरे गहरे कश लेने लगा। ज़मान और बदर आरा की बेटी। किसी ने इसके दिमाग पर हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए थे। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बदर आरा की बेटी है। इसका ज़मान हसनैन से कोई तल्लुक नहीं है। मेज़ पर पड़ी कई चीज़ें धमाके से नीचे गिर गई थी। इस तरह से तल्लुक ख़त्म नहीं हो जाते शाख ज़मान। वो ज़ुमान हसनैन की बेटी ही नहीं, हसनैन की पोती भी है, और सबसे बढ़कर वो तुम्हारी बहन है। सिर्फ तुम्हारी बहन। कोई इसके अंदर बैठा जोर से चीखा था। शाख ज़मान का इश्ताल बढ़ने लगा। इसे महसूस होने लगा जैसे इसके दिमाग की रगें फट जाएंगी। वो कमीनी फसाद मेरी बहन कैसे हो सकती है? वो तो सिर्फ एक तवाइफजादी है, बदर आरा की बेटी है। शहवाना बदर आरा, बस। वो अपने होशो हवास खोता जा रहा था। तुम रिश्तों से इनकारी हो रहे हो। आज मंसूर लाला तुम्हारे सामने आकर तुम्हें बता रहा है कि शहवाना ज़मान इसके बेटे की राखेल बनी हुई है, और वो तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को गाली दे गया था। तुम्हारे अंदर की गैरत कहाँ जा सोई थी, जो इसका तमाचा लफ्ज़ रखेल की सूरत में बर्दाश्त कर गए थे? तुम्हें तो गैरत से मर जाना चाहिए था। कोई इसके अंदर बैठा मुसलसल कचौके लगा रहा था, इसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। वही जो मुसलसल बचपन से अब तक इसके ताक़ुब में था, वही जिसने इससे इसकी बचपन की मासूमियत छीन ली। इसके अंदर महरूमियों के लामतनाही सहरा भर दिए थे, जिसे रिश्तों से नफरत हो गई थी, जिसे अपनी ज़ात से नफरत हो गई थी। बदर आरा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। दुआ करो तुम कभी मेरे सामने ना आना, वरना मैं बेटा होने का हक अदा ना कर पाऊँगा। तुम्हारी शोहरत मुसलसल मेरे ताक़ुब में रही है,
پہلے پہل تمہارا حوالہ بن کر، پھر تمہاری یاد بن کر، اور اب تمہاری بیٹی شہوانہ زمان کی صورت میں غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہوں۔ میں خود کو بھول چکا ہوں۔ اس کے باوجود تمہاری شہرت میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ میری ماں ایک طوائف ہے، میں ایک طوائف زادہ ہوں۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، اپنے اندر اٹھنے والی آوازوں کو دبا رہا تھا۔ یوں ہی ادھر سے ادھر چکر لگاتے اس کی نظر اس خاکی لفافے پر جا ٹھہری تھی جو اس کا رپورٹر اس کی ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ اس میں مکمل رپورٹ کے ساتھ ساتھ تصاویریں بھی تھیں جو لالا منصور نے بھجوائی تھی، بلکہ شاخ زمان کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ جس شخص کو شہوانہ زمان کا بائیو ڈیٹا اکٹھا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، وہ کیسے بدرارہ بیگم کی سابقہ شہرت سے بے خبر ہوگا؟ اور اس شخص نے یہ رپورٹ چھایا کروانے کا بندوبست بھی کس سے کروایا تھا؟ بدرارہ کے بیٹے شہوانہ زمان کے بھائی کے ہاتھوں؟ کتنا عقل مند اور چال باز شخص تھا، جانتا تھا ایک بھائی اپنی غیرت پر پڑنے والی چوٹ کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کھونا چاہتا تھا اور بدرارہ بیگم کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کا بھی پتہ صاف کر دینا چاہتا تھا۔ واقعی شاخ زمان اس شخص کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا تھا۔ شاخ نے آگے بڑھ کر خاکی لفافہ اٹھا لیا تھا۔ لفافے کو چاک کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپتی تھیں۔ اس کے سامنے منصور لالا کی بھیجی گئی تصاویریں تھیں۔ تصاویر پر ایک نظر ڈال کر شاخ زمان کا جی چاہا کہ کاش اس لمحے اس کے سامنے شہوانہ زمان ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس عورت کا گلا دبا دیتا۔ ایک تصویر میں بدر آ رہا تھی، وہ اس عورت کو یکسر فراموش کر چکا تھا، مگر اس کا ایک ایک نقش اس کے دل و دماغ پر ثبت ہو چکا تھا، اور اب وہ اس عورت کو جو کہ اسے صرف جنم دینے کا سبب بنی تھی دیکھ رہا تھا۔ ماؤں سال اس عورت پر صرف تھوڑا سا فرق چھوڑ پائے تھے، وہ آج بھی ویسی تھی جیسی شاخ زمان نے تصویروں میں دیکھی تھی۔ عمر بڑھ چکی تھی، جسم پر بھی مائل ہو چکا تھا، مگر خوبصورتی جوں کی توں تھی، جس کا اثر اس کے سادہ لو باپ پر ہوا تھا۔ ایک ایماندار باحیا بیوی اور ننھی سی بیٹی رفت زمان کی موجودگی کے باوجود اس چالاک و چال باز عورت کی اداؤں کا گھائل ہو گیا تھا۔ پھر وہ اسے ایک بیٹے کا تحفہ دے کر کہیں چلی گئی تھی۔ کہاں؟ اس کا باپ یہی غم کھائے قبر میں جا اترا تھا۔ اس کی پہلی بیوی شاخ زمان کو پالی پوسی تھی، بیٹے کی طرح محبت دی تھی، مگر بدر آرا کی پرچھائی سے اسے شاخ زمان کو نہ بچا سکی، حتیٰ کہ وہ حوادث زمانہ کا شکار ہو گیا تھا۔ اچھے برے کی تمیز کے باوجود وہ گناہوں میں لذت محسوس کرنے لگا۔ جب اس کی ماں اس کے باپ کی جمع پونجی چرا کر بھاگ رہی تھی، اس نے پلٹ کر بیٹے کا احساس نہیں کیا تھا تو وہ اپنا احساس کیسے کر لیتا؟ اسے دنیا نے جو دیا تھا وہ دنیا کو لوٹا رہا تھا۔ اپنے خاندان میں بہت کم ملنا ملانا تھا۔ صرف اس پڑھائی سے بھاگتے بھاگتے وہ نہ جانے کن اندھیروں کا مسافر بنتا جا رہا تھا، جن کی کوئی منزل تھی نہ واپسی کا کوئی راستہ تھا۔ اس کا یہ چھوٹا سا پریس میڈیا تھا، وہ پیسہ کمانے کے لیے ہر جائز و ناجائز چیز چھایا کرتا تھا، چاہے وہ اشاعت فلم انڈسٹری سے متعلق ہو یا سیاست سے متعلق، وہ حکام بالا سے متعلق ہو یا کسی ذاتی مخالفت سے متعلق۔ وہ بلا خوف و خطر ہر کام کر جاتا تھا۔ جس طرح پیسہ اس کے ہاتھ میں آ رہا تھا، اسی طرح لٹاتا بھی جا رہا تھا۔ تصویروں کو لفافے میں ڈال کر اس نے ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ اس رپورٹ کو چھایا کر کے وہ اپنی غیرت کا خون کرنے جا رہا تھا، اپنے اندر کے غیرت مند مرد کو مار رہا تھا۔ اس رپورٹ میں شامل تصاویر کو چھایا کر کے بدرارہ بیگم، بس تم تیار رہنا، تم اور تمہاری بیٹی کو میرے ہاتھوں سے عبرت ناک موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ دوبارہ کرسی پر گر چکا تھا۔ تھک ہار کر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا تھا۔ وہ حالات کا مارا ہوا شخص تھا، اور یہی موت اس کے جسم اور روح کا بھی مقدر بنتی جا رہی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد نماز ظہر ادا کر کے کھانا کھا کر وہ لیٹ گئی تھی۔ عصر کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ کتابیں سمیٹ کر باہر لان میں آ بیٹھی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، زرش بھی نہیں آ رہی تھی۔ آج کالج میں وہ بتا تو رہی تھی کہ چچی امی نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ زرش کی زبان سے سن کر وہ خود بھی حیران تھی۔ کل کالج میں ٹیسٹ تھا اور زرش ہوتی تو وہ دونوں مل کر تیاری کر لیتی، مگر اب لگ رہا تھا کہ اسے عثمان بھائی سے مدد لینا ہوگی۔ طاہرہ بیگم کچن میں مصروف تھی۔
آج کل ان کا غصہ ویسے ہی آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایسے میں فرح ان سے دور ہی رہتی تھی کیونکہ ان کا سارا نزلہ اس کی ناتواں جان پر ہی نکلا کرتا تھا۔ آج تو ویسے بھی کیسرا خالہ آئی ہوئی تھی۔ وہ کالج میں تھی جب ان کی آمد ہوئی تھی۔ گھر لوٹی تو وہ جا رہی تھی۔ امی کا موڈ خاصا جارحانہ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اندازہ کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ صرف کھانا کھانے کچن میں آئی تھی۔ اس کے بعد اب کمرے سے نکلی تھی۔ وہ سیدھی لان میں چلی آئی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ امی اسے پڑھتا دیکھ کر خود ہی جل کوڑ لیں گی، اسے کچھ نہیں کہیں گی۔ علی بھی کھانا کھا کر نکل گیا تھا۔ ابو نے اسے اپنے آفس بلوا لیا تھا۔ شاید اسے چچا ابو کے ساتھ کہیں بھیجنا تھا۔ اکثر وہ چچا ابو کے ساتھ کہیں نہ کہیں جاتا رہتا تھا، خاص طور پر میٹنگز وغیرہ میں۔ اب اکثر ابو اسے بزنس کے امور سے آگاہ کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ابھی سے ہی ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے، اسی طرح وہ بزنس کی تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کتاب کھولے نوٹ بک پر لکھنے میں مصروف تھی جب چوکیدار بابا چلے آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پھولوں کا بوکے تھا، ساتھ میں شاید کارڈ بھی۔ فرح بیٹا، آپ کے لیے کوئی یہ دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا آپ کو دے دوں۔ کیا؟ میرے لیے؟ وہ حیران ہو کر سرخ گلابوں سے بنے گلدستے میں سجے بوکے کو دیکھ رہی تھی۔ جی، انہوں نے آپ کا ہی نام لیا تھا، پھر مجھ سے سائن کروائے اور چلا گیا۔ اس نے الجھتے ہوئے ان سے پھول اور کارڈ لے لیے تھے۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اچھا، آپ جائیں، میں دیکھ لیتی ہوں، اس نے کہا۔ پھولوں کی مہک اسے مزید متوش کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کارڈ کھولا۔ مائی ڈیئر اسٹریٹ کلب، لو کا انتہائی خوبصورت کارڈ تھا۔ کارڈ خالی تھا مگر اس کے اندر رکھا صفحہ خالی نہ تھا۔ فرح نے کارڈ میز پر رکھ کر کاغذ اٹھا لیا تھا۔ ہجر کے مہتاب سن، ہم بھی ہیں تیرے ہم سفر، ہم سے بھی کوئی بات کر، ہم بھی تو تیرے رفیق ہیں، ہم سے نہ اجتناب کر، دستے فراق کے یار میں ازلوں کے ہم رکاب سن، ہجر کے مہتاب سن، وقت میں جب نہ چین ہو، وقت سے کیا گلہ کریں، اس سے کہاں گلہ کریں، راہ میں اس کو روک لیں، کیسے یہ حوصلہ کریں، تو ہمارے ساتھ چل، تو ہمارے خواب بن، تاروں میں انتشار رہے، کسی کی نگاہ کے سبب، اپنی ہی چاہ کے سبب، ہم نے جسے گنوا دیا شدت راہ کے سبب، اس کے غم فراق کا ہم سے کبھی حساب سن، ہجر کے مہتاب سن۔ جذبوں سے گندی یہ نظم فرح کے اندر عجب سا انتشار برپا کر رہی تھی۔ نظم کے اختتام پر رقم تراز تھا۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد میری میلز کا رسپانس دیں، ورنہ یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک آپ میرے لیے سنجیدہ نہیں ہو جاتی۔ مائی ڈیئر فرح سعید احمد۔ وہ شخص انتہائی بلیک میلر تھا۔ فرح نے مٹھیاں بینچ لی، دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے مفلوج ہو رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیوں میرے ہی پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی، اشتعال میں آ کر اس نے کارڈ سمیت کاغذ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بلیک میلر، ذلیل انسان۔ فرح کو لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی کوئی نہ کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ اس نے ایک قہر بری نفرت انگیز نظر پھولوں کے بوکے پر ڈالی تھی۔ غصے سے اس نے خوبصورت انداز میں بنایا گیا گلدستہ بکھیر دیا تھا۔ سرخ گلابوں کی پتیاں ارد گرد بکھر کر احتجاج کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ امی لان میں چلی آتی، اس نے بکھرے پھول، پھولوں کی ٹہنیاں اور ریپر اٹھا کر گیٹ کے ایک طرف پڑے کوڑا دان میں سارا ڈھیر کر دیا تھا۔ اب کچھ بھی پڑھنے کا موڈ نہیں تھا۔ اس نے کوفت، چنچلاہٹ اور پریشانی سے اکتا کر کتابیں اٹھا کر اپنے کمرے کی راہ لی، مگر راہداری میں ہی اسے رکنا پڑا تھا۔ ماجدہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ماجدہ ان کی کل وقتی ملازمہ تھی، چوکیدار بابا کی بیٹی۔ اس وقت امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ شاید گھنٹی بجنے پر وہ ادھر آئی۔ جی، میں نے کہا نا کہ یہاں کوئی پرنسس نہیں رہتی، غلط نمبر ہے، عجیب ڈیٹ انسان ہیں آپ، ایک دفعہ کہی بات کا اثر نہیں ہوتا، ماجدہ غصے میں کہہ رہی تھی اور فرح کے پاؤں تلے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ کتابیں ہاتھ سے نکل کر زمین پر گرتی، اس نے فوراً ماجدہ کی طرف قدم بڑھایا۔ ماجدہ فون رکھ کر بڑبڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رک گئی۔ کس کا فون ہے ماجدہ؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ماجدہ نے ناک سکیڑی۔ پتہ نہیں کون بدتمیز زبیدی جی، مسلسل تنگ کر رہا ہے، روز اسی وقت فون کر دیتا ہے کہ مجھے پرنسس سے بات کرنی ہے۔ 1000 بار اسے کہہ چکی ہوں کہ اس نام کی کوئی لڑکی یہاں نہیں رہتی، مگر وہ پھر بھی ڈیٹ ہے، وہ اکتا کر بتا رہی تھی۔ فرح کا رنگ مزید زرد ہو گیا۔ تو یہ بلیک میلر شخص اس حد تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔
ماجدہ واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ بمشکل اپنے آپ کو گھسیٹتی کمرے میں پہنچی تھی۔ کتابیں میز پر پٹک کر وہ بستر پر بیٹھ کر ممکنہ کارروائی پر کڑنے لگی تھی۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھے تو صحیح کہ نمبر ہے کون سا۔ اپنے کمرے میں رکھے ایکسٹینشن میں اس نے آنے والی کالز میں سے CLI پر نمبر دیکھے تھے۔ سب سے پہلے جو نمبر تھا وہ پاکستان کا نہیں تھا، شاید کسی باہر کے ملک کا تھا۔ وہ نمبر گھورے گئی۔ وہ شخص پاکستان میں رہتا ہے، پھر یہ نمبر الجھ کر رہ گئی۔ چلو یہ مان بھی لوں کہ اس نے مجھے پاکستان کے نام پر جھوٹ بھی بولا ہو، تو پھر اس نے یہ کارڈ اور پھول خود سے کیسے بھجوا دیے؟ وہ جوں سوچتی مزید فکر مند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یوں ہی آزمانے کو اس نے وہ نمبر ری ڈائل کر دیے تھے، مگر دوسری جانب کمپیوٹر آپریٹر کی آواز سن کر وہ کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ یہ نمبر آف تھا۔ کمپیوٹر آپریٹر اسے کچھ دیر بعد نمبر ڈائل کرنے کو کہہ رہی تھی۔ فرح کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ آخر یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس رات کے بعد اس نے دوبارہ کمپیوٹر آن ہی نہیں کیا تھا۔ اگر کمپیوٹر ایک دو دفعہ آن کرنے کی ضرورت پڑی بھی تھی تو وہ صرف کمپیوٹر تک رہی تھی، انٹرنیٹ کو چھیڑا بھی نہیں تھا۔ کیا شخص تھا وہ؟ بلیک میلر بھی۔ پہلے اس کو ای میل کی تھی، پھر اسے مسلسل زچ کر رہا تھا، اور اب اگر اس نے اس شخص کی ای میلز کی جانب سے خاموشی اختیار کی بھی تھی تو وہ ان ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ فرح کو حقیقتاً اس شخص سے نفرت محسوس ہوئی تھی جو اسے مسلسل ذہنی اذیت پہنچا رہا تھا۔